नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर हमला किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। एक तरफ जो ईरानी मिसाइल के नतीजे में जो तबाही हुई है वो उसकी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं और इसराइल की सुबह की और पसपाई और शिकस्त में इजाफा हो रहा है। इसराइल की जो हैबत है वो तेजी के साथ एक्सपोज हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर जो यमन के हमले हैं वो जारी हैं जब तक कि गजा का सीज़फायर नहीं हो जाता। और यमन ने अनाउंस किया है कि जो ब्लॉकेड है वो भी उसी तरह से जारी रहेगा। इसी दरमियान ये खबर सामने आ रही है, IAEA ने कहा है कि ईरान 12 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है और दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि वो न्यूक्लियर कॉपरेशन ईरान के साथ जारी रखेगा। प्यूटन की जानिब से मिडिल ईस्ट के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए अहद का ऐलान किया गया है। और इसी दरमियान गजा का जो सीज़फायर है उसके हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि गजा का सीज़फायर होने जा रहा है। इस बारे में हम तफसीली डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जब यूरोप में समिट हुआ, यूरोपीय यूनियन का समिट हुआ है और उन्होंने फौरी गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो इसराइल के साथ जो ट्रेड का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं और बताया जा रहा है कि सीरिया जो है वो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर सकता है कि वो गोलान हाइट्स को ऑफिशियली इसराइल के हवाले करने जा रहा है। तो अल-शरा साहब जो उनको लाए थे वो उन्हीं के मंसूबे यहां पर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी बात है ये पॉसिबल नहीं है। वो एक वक्त में इसको कर तो सकते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते, इसको कोई मानेगा नहीं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज हम करते हैं गजा के सीज़फायर के हवाले से। अच्छा, अब जब से ईरान की जंग नाज़रीन खत्म हुई है तो हमने ये बात पहले ही दिन आपके सामने रख दी थी कि अब रियल प्रेशर है गजा के सीज़फायर के हवाले से और ये रियल चांसेस हैं कि गजा का जो सीज़फायर है वो हो सकता है क्योंकि अरब्स के ऊपर रियल प्रेशर है कि आप बताएं जी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, अब इसके साथ जो ताजा एक रिपोर्ट भी जारी हो गई है जो पूरी इस वक्त तमाम अमेरिकन, इजरायली, मिडिल ईस्ट और यूरोप तमाम मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रही है कि गजा की जो जंगबंदी है वो 2 हफ्तों के अंदर मुमकिन है, 2 हफ्तों के अंदर हो सकती है। और इसमें पूरा आगे मैकेनिज्म बताया गया है कि ये सिर्फ जंगबंदी नहीं होगी बल्कि गजा में क्या होगा, वेस्ट बैंक में क्या होगा, फिलिस्तीनी रियासत, इसकी पूरा जो मैकेनिज्म है वो इसमें बताया गया है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। यानी एक चीज तो ये है कि गजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये ईरान जंग के बाद हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इस वक्त सामने आई है इसमें वो पूरा आगे मैकेनिज्म बताया गया है कि ये ना सिर्फ जंगबंदी होगी बल्कि आगे क्या क्या होगा। नेतन्याहू agreed to end Gaza war within 2 weeks after US strikes on Iran. ये टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है, डेली टाइम्स। ट्रंप नेतन्याहू स्ट्राइक सीज़फायर डील, गाजा वॉर कुड एंड इन 2 weeks। देखिए, एक तो जिस दिन भी गजा का सीज़फायर होगा वो बहुत बड़ा दिन होगा और सारी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि गजा में बमबारी रुके, एड अंदर जाए, फलस्तीनियों को रिलीफ मिले। यही सबकी टॉप प्रायोरिटी है। ईरान की भी यही प्रायोरिटी थी, बाकी तमाम अलग पूरी दुनिया के इंसानों की यही प्रायोरिटी है। वो बहुत बड़ा दिन होगा जिसमें जो है वो गजा का सीज़फायर होगा। अच्छा, इसमें आगे ये लिखा गया है कि गजा में अरब ममालिक की जो फौज है वो जाएगी, जिसमें यूएई है, जिसमें इजिप्ट है और जिसमें 2 और अरब कंट्रीज हो सकते हैं। उनकी फौज जो है वो गजा में जाएगी और इजरायली फौज है वो वहां से निकल जाएगी और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों के ऊपर सोवरेनिटी अमेरिका इजराइल की तस्लीम कर लेगा और बाकी फिर वो फलस्तीनी अथॉरिटी के वो हवाले होगी। अच्छा, ये इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है। इससे हटकर एक अलग ये है कि सीरिया जो है वो नॉर्मलाइज करेगा इजराइल के साथ और उसमें गोलान हाइट्स भी वो इजराइल को दे देगा, जो मैंने आपको बताया कि वो पॉसिबल नहीं है। अल-शरा ये कर तो सकता है लेकिन वो मामला चलेगा नहीं, जिसको लोग कबूल नहीं करेंगे। गुलान शरा का इलाका नहीं है, अहमद अल शरा की मलकियत नहीं है, वो शामियों की मलकियत है और अगर उसको इजराइल को देना है तो उसके लिए शाम के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। अगर लोग उसको तस्लीम करते हैं, ये शाम की जमीन है और शाम जाने और उसके लोग जाने, कोई एक ऐसा हुक्मरान जो बंदूक के जोर के ऊपर आया है उसकी गवर्नमेंट अभी तक लेजिटिमाइज नहीं है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जो लोगों के वोटों से आती है। अहमद अल शरा अमेरिका और इजराइल की मदद के साथ आए हैं और अमेरिका और इजराइल इसका क्रेडिट भी ले चुके हैं और यूक्रेन और यूरोप भी इसका क्रेडिट ले चुके हैं कि ये हमारी सपोर्ट के साथ आए हैं, हमने ट्रेनिंग दी है। कि अमेरिकन एम्बेसडर ये बात कर चुका है कि इसकी तो पॉलिटिकल तरबियत मैंने की है। तो एक ऐसा शख्स उसके बाद ये लेजिटिमेसी नहीं है कि वो गोलान हाइट्स इजराइल के हवाले कर दे। तो वो अगर कर भी देता है तो ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो सस्टेन करेगी, बल्कि ये एक नई जगहों की एक नई रीजन होगी कि लोग इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये एक सिलसिला हो गया, यानी ये एक अलग से डील है। इधर गजा वाली डील है कि जिसमें सीज़फायर है, अरब फोर्सेस वहां पर जाएंगी, इजराइल निकल जाएगा, एक वो डील है और इधर से ये अलग है। और स्टीव विटकॉफ का साथ बयान सामने आया है कि बहुत सारे ममालिक हैं जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने वाले हैं और ऐसे भी ममालिक हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। शायद उनका इशारा जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ है कि सऊदी अरेबिया भी नॉर्मलाइज कर सकता है। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। अब नाज़रीन बात ये है कि क्या ये सारा कुछ होने जा रहा है। देखिए, जहां तक गजा का सीज़फायर है वो तो हम आपको बता रहे हैं कि वो होने जा रहा है, ठीक है, वो तो होने जा रहा है। जहां तक इस सारे प्रोजेक्ट की बात है तो इसमें समझने की बात यह है कि देखिए नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका
اور اسرائیل کے پاس اس کے سوا بچا بھی کیا ہے؟ مجھے بتائیے، وہ یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یا اس سے ملتا جلتا کچھ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہاں پر کوئی یہ نہیں کرنے گئے تھے کہ یہاں پر عرب فورسز آ جائیں گی. یہ جو عرب فورسز والا معاملہ ہے، اس پر تو حماس کئی مہینے پہلے ایگری کر چکی ہے. جو عرب پلان تھا اس میں حماس یہ بھی ایگری کر چکی ہے کہ ہم کوئی یہاں پر اپنا مطلب لیڈرشپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، یہاں پر سیکورٹی گارنٹیز دی جائیں، پرماننٹ سیز فائر کیا جائے. تو ہم یہ تو کئی مہینوں سے حماس ایگری کر چکی ہے، جس کو اسرائیل نے نہیں مانا. تو اسرائیل یہاں پر غزہ کو انیکس کرنے گیا تھا، گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے گیا تھا. الٹیمیٹلی یہ نہیں کرنے گیا تھا کہ یہ عرب فوجوں کے حوالے جب وہ کر دیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی یہاں پر شکست کی علامت ہے. لیکن یعنی بات یہ ہے کہ ان کے بعد شکست کے بعد تمام فرنٹس پر ان کو شکست ہوئی ہے. فلسطین میں، لیبنان میں، شام میں، یمن میں، اور آخر میں ایرانیز کے خلاف بھی ان کو شکست ہو گئی ہے. اور خاص کر ایران کی شکست کے بعد یہ والا سینیریو پیدا ہو گیا ہے. ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اور ریجن میں اسرائیل اور امریکہ کی ڈومیننس چیلنج ہو چکی ہے، خاص کر جب ایران نے امریکن بیسز کو بھی ہٹ کر دیا ہے. سب کو پتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی اور وہاں پر خانہ جنگی چھیڑنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہو گئے. تو ان کی ڈومیننس اور ان کی پاور اس ریجن میں چیلنج ہو چکی ہے. تو وہ اس شکست کو، اب یہ کام جو ہے وہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو وہ ایک نئی اسٹریٹجک موو کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی ڈومیننس جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے قائم رکھا جائے. اب یہ باتیں بڑی انپورٹنٹ ہیں کیونکہ آگے یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس انداز میں ہونے جا رہا ہے. یعنی وہ ایک ایسی اسٹریٹجک موو چاہتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی ڈومیننس کو کسی طرح سے بحال رکھ سکیں، قائم رکھ سکیں، جس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ عربز کو اپنے کیمپ میں رکھنا ہے. ایران کی شکست کے بعد عربز کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے کہ بھائی آپ کا بھی کوئی کردار ہے اس ریجن میں یا نہیں ہے. اور آپ ذرا دیکھیے کہ ایرانیانز آ کر ٹکرا گئے اسرائیل اور امریکہ سے، اور آپ امریکہ کے خلاف ایک بیان دینے سے قاصر ہیں، اور ہمیں آپ کہتے رہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ ہم کیا کریں گے بھائی. اچھا، درمیان میں یہ بھی بیانیے ان کے چلتے رہے کہ حماس نے کون سا ہم سے پوچھ کر اسرائیل پر حملہ کیا، یہ ان کے بیانیے چلتے رہے. تو بھائی اسرائیل طاقتور ہے، ہم کیا کریں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ طاقتور ہے جس سے ایرانیانز آ کر ٹکرا گئے. تو عربز کے اوپر ریئل پریشر ہے کہ بھائی ہم بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، اور وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی عوام کو جواب دینا ہے. گو کہ ڈیموکریسیز نہیں ہے لیکن عرب اسٹریٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے، اور جیسے سعودی عربیہ ہے تو وہاں پر باقی شہزادے بھی تو ہیں. تو وہ بھی اس وقت کسی ایسے موقع کے انتظار میں ہیں کہ وہ اس ایشو کو زیادہ آگے بڑھا سکیں. تو ان تمام گورنمنٹس کے اوپر پریشر ہے کہ ہمیں بھی کچھ، بھائی ہم بھی تو سٹیک ہولڈرز ہیں نا، تو ہمارے نام کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ کیا. تو فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ پیورلی ہمارے نام کے اوپر ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کروایا تھا کہ ہم بھی کوئی بتا سکیں. تو اس لیے امریکہ بھی انڈر ریئل پریشر ہے عربز کو اپنے کیمپ میں رکھنے کے لیے کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو بھئی غزہ میں جنگ چلاتے رہیں، بھئی چلاتے رہیں غزہ میں جنگ، اچیومنٹ ہونی کو نہیں، اور اسرائیل تو کولیپس کر رہا ہے. اس کی اکانومی ڈسٹرائے ہو چکی ہے، اس کو ہر فرنٹ کے اوپر شکست ہو چکی ہے. اس کی اندرونی سوسائٹی کی حالت دیکھیے وہاں پر کیا ہے. اور نتنیاہو کو گرانے کی نئی موومنٹس جو ہے وہ وہاں پر دوبارہ سے شروع ہو گئی ایران جنگ بندی کے بعد. ان کی سوسائٹی کی حالت کیا، اور جیسے وہ ایویکویٹ کیے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، اور تل ابیب جو کھنڈر بنا ہے بھئی ان کے پاس بچا کیا ہے. تو یہ انہوں نے کرنا ہی ہے، لیکن اس کو وہ ذرا اس انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ عربز کو، یعنی عربز کو اوبلائز کرنے کے لیے وہ ایک نئی اسٹریٹجک موو یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی خبروں کی حد تک ہے، اور ٹرمپ اور نتنیاہو مطلب ان کی باتیں کیا اہمیت رکھتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے پروسیڈ ہوتا ہے. لیکن دو چیزیں کلیئر ہیں کہ اگر یہی ہونے جا رہا ہے، یعنی غزہ کی جنگ بندی تو ہونے جا رہی ہے، یہ بات تو طے ہے. اس سے جو اگلا یہ سارا منصوبہ بتا رہے ہیں کہ عرب فوجیں جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے تو دو باتیں اس حوالے سے بالکل طے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. یہ حماس کی قربانیاں ہیں، یہ فلسطینیوں کی قربانیاں ہیں، یہ حزب اللہ اور لیبنیز کی قربانیاں ہیں، یہ شام سے جو شام کے لوگ ہیں ان کی قربانیاں ہیں، یہ یمنیز کی قربانیاں ہیں، اور یہ ایرانیانز کی قربانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تو یہ جنگ جو ہے وہ اب دیکھیں کتنے ممالک میں کتنے لوگوں کو اپنی جانیں دینا پڑی ہیں. اگر ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط ہوئی ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ فلسطین کے سپورٹ کر رہا ہے. تو ایرانیانز نے بھی اس کاز کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. تو یہ سب ان کا کریڈٹ ہے، اور یہ سب ان کی قربانیاں ہیں، یہ سب ان کی جنگ ہے جس کی وجہ سے آج اسرائیل اور امریکہ اس بات پر مجبور ہو رہے ہیں. نہ وہ کوئی غزہ کی جنگ بندی چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا امریکہ اور اسرائیل فلسطینیوں کو ریکگنائز کرنے پر ایگری ہو گئے ہیں؟ کیا فلسطینیوں کو ریاست دینے پر ایگری ہو گئے ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہوا ہے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفیٹ ہے، اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ چلاتے رہے جنگ، وہ تو گلابس کی طرف جا رہے ہیں، شکست ان کو ہو چکی ہے، اور اوپر سے عرب جو ہے وہ ان کو دوسرے کیمپ کی طرف بڑھنا ہے اور اپنی الگ سے پالیسی لے کر آنی ہے. جو ٹیلی گراف کی ساری رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسرائیل کو تو اب ایک ایگریسر
اور ڈیسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تو وہ پرانا ماڈل دوبارہ سے یہاں پر امپوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے, اور ابراہم اکارڈ وہ دوبارہ سے امپوز کرنا ہے, اور ون ون اور اس طرح کی ایک صورتحال. تو پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ کوئی گڈ فیتھ میں نہیں ہو رہا, یعنی اسرائیل اور امریکہ کوئی گڈ فیتھ میں یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں, مجبوری میں کرنے جا رہے ہیں. تو درمیان میں وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاشیں گے یہاں پر فلسطینیوں کے خلاف دوبارہ جنگ لانچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی گڈ فیتھ میں نہیں ہونے جا رہا, نہ وہ فلسطینیوں کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور یہ بات جان لیجیے, اور یہی حقیقت ہے. اس کے اوپر جتنے مرضی بیانیے بنائے جائیں, جیسا مرضی ورلڈ ویو قائم کیا جائے, جیسا مرضی ہمارے اسکالرز بھی بیٹھ کر ہمیں لیکچرز دیتے رہیں, حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل یہاں پر نہ ہی 2 اسٹیٹ دینے کے لیے آیا ہے, اسرائیل نہ ہی عربوں کو یہاں پر ٹیکنالوجی دینے کے لیے آیا ہے, اسرائیل نہ ہی یہاں پر امن کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے, نہ ہی برابری کی سطح پر رہنے کے لیے آیا ہے. وہ یہاں پر ایکسپینشن چاہتا ہے, وہ یہاں پر گریٹر اسرائیل چاہتا ہے. یہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. دیکھیں یہ 2 اسٹیٹ میں ہی کتنا تضاد ہے. جب وہ یہاں پر آئے ہیں ریلیجن کے نام کے اوپر, وہ کہتے ہیں یہ لینڈ جو ہے وہ ہماری ریلیجن کے نام کے اوپر ہے. تو ریلیجن کے نام کے اوپر تو ویسٹ بینک بھی ان کا ہے, غزہ بھی ان کا ہے, تو باقی جارڈن تک کے علاقے اور شام اور یہ سارے بھی ان کے ہیں ریلیجن کے نام کے اوپر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ریلیجن کے نام پر بس آپ کے اتنے اتنے بارڈرز ہیں؟ وہ یہ مانیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے, اور اس لیے وہ نہیں مانے ہیں, اور اس لیے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. 48 میں جو ان کے بارڈرز تھے, آج ان کے یہ بارڈرز نہیں ہیں. تو اس لیے وہ کوئی گڈ فیتھ میں نہیں کر رہے. جیسے اوسلو اکارڈ میں, اب اوسلو اکارڈ تو آگے نہیں بڑھ سکا, بلکہ کیا ہوا کہ ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹس بن گئی, اور پھر ہم نے جنگیں ہی جنگیں دیکھی. تو یہاں پر بھی, تو یہاں یہ جنگ تب تک ختم نہیں ہوگی, تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک زائنزم یہاں سے ختم نہیں ہوگا, یا وہ ایسا کوئی ریجن میں ایسی طاقت قائم کر لیں کہ سب ان کے غلام ہو جائیں, اور سب جو ہے وہ ریجن تباہ و برباد ہو جائے, اور وہی ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود ہوں. بس یہی ہے, یعنی یہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے جا رہا, کوئی امن ہونے جا رہا. اور ٹرمپ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو اس کا امیج ہے نا جنگیں ختم کروانے والا, وہ ذرا اس کو حاصل ہو جائے کہ دیکھو دیکھو میں نے غزہ میں جنگ بندی کروا دی, میں نے ایران کی جنگ رکائی, میں نے فلانی جنگ رکائی. یہ وہ چاہتا ہے, اس کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا. اور ادھر بھی یہ اس طرح کی بات ہے. نتنیاہو جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہا ہے اگلے 2-4 دن کے اندر. اچھا, تو 2 باتیں یعنی کہ میں نے ذاتی انالیسز میں آپ کے سامنے رکھی تھی. ایک یہ میں نے کہا تھا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا, اس نے حملہ کیا. پھر میں نے آپ کے سامنے ایک پرسنل انالیسز رکھا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو رسپونڈ کرے گا, تو وہ ایران نے رسپونڈ کیا. اب 2 باتیں میں آپ کے سامنے مزید رکھنے جا رہا ہوں. ایک یہ غزہ کی جنگ بندی جو ہم پہلے سے بات کر رہے ہیں, دوسری بات یہ ہے ایران جنگ. ایران کی جو جنگ ہے وہ ہو کر رہے گی, وہ کبھی بھی ایران کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ تو پھر دیکھیں وہ تو شکست کھائے ہوئے ہیں نا, تو وہ پھر تو ان کی بدماشی گئی. تو اب وہ دوبارہ سے ایران کو ایک نئی اٹیمپٹ میں ڈیفیٹ کرنے کی جو وہ کوشش کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بہت جلد ہوگی, لیکن یہ ڈیلے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر غزہ کا سیز فائر ہوتا ہے درمیان میں کوئی مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے یہ بات چلے گی, ٹرمپ نے جنگیں رکوا دی, ٹرمپ امن کا پیامبر, ٹرمپ جو ہے وہ نوبل پیس پرائز ونر, یہ باتیں چلیں گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ درمیان میں چلتا رہے گا. لیکن یہ ایران کی جنگ ود ان ویکس بھی ہو سکتی ہے یا ود ان منتھس بھی ہو سکتی ہے, لیکن آئی ایم 100% شیور کہ ایران کی جنگ دوبارہ ہوگی. یہ اس کے خدشات پوری طرح سے ہیں, اور یہ بڑا افسوسناک لمحہ ہے. اور بات وہیں کی وہیں ہے کہ جب تک یہ ایول پاورز یہاں پر موجود ہیں, اس ریجن کو کوئی امن سکون شانتی ملنے والا نہیں ہے. اور جو باقی یہاں کی ریجنل پاورز ہیں, اگر وہ کسی اور ایلوژن کا شکار ہو کر کسی اور منصوبے کا حصہ بنیں گی, اور جو فیک پیس ہے, اور ایک ایسا پیس جو ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں دیا تھا, اس کے پچھلے ٹینیور کی پالیسیز کی وجہ سے آج یہ جنگیں چھڑی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آج جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے یہ پچھلے ٹینیور کی وجہ سے چھڑی ہوئی ہے. جو اس نے نیوکلیر ڈیل سے نکلا ایران سے, جو اس نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا, یہ 2 ہی ایسی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اور تجارتی جنگ اس نے چھڑی چائنا کے ساتھ. تو اس لیے ٹرمپ کے ہوتے ہوئے وہ جو وہ پریزنٹ کرتا ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے, وہ بالکل اس کے الٹ ہے. 24 گھنٹوں میں اس نے کہا تھا یوکرین کی جنگ رکوا دے. ابھی ریسنٹلی نیٹو کے سمٹ میں کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے جنگ رکوانا, یہ اس کا بیانیہ تھا. تو بہرحال یہ ایک ساری صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صفر کے بعد یہ سارا منصوبہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. اچھا, اب ایران کا جو معاملہ ہے, ایران مسلسل تیاری کر رہا ہے, اور ایران کو پتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ IAEA, اس کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں, اس کے سربراہ کا ایک بیان آیا ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے. IAEA کے سربراہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس یورینیم موجود ہے, وہ ڈسٹرائے نہیں ہوئی, اور ایران جو ہے وہ 12 نیوکلیر بم بنا سکتا ہے ایٹ اینی ٹائم. یہ IAEA کے چیف کا بیان آیا ہے. اچھا, اب اس کی بھی 2 ڈائمینشنز ہیں دیکھنے کی. ایک تو بات یہ ہے کہ واقعتاً یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس یہ طاقت آ گئی ہو کہ وہ 12 نیوکلیر بمز بنا سکتے ہیں, اور یہ بات بھی طے ہے کہ ایران نیوکلیر بنائے گا. اب ایران کسی گارنٹی کو نہیں مانے گا, یہ بات بھی لکھ لیجئے, ایران نیوکلیر بنانے کی طرف جائے گا. نیوکلیر از دا اونلی سروائیول ان کے لیے, اور باقی قومیں بھی اسی فارمولے کے اوپر جائیں گی. آپ دیکھیے گا, یہ ٹرمپ اور اسرائیل نے دنیا کو بڑی خوفناک تباہی کی طرف دھکیلا. یہ تو امن کی بات کر رہا ہے نا. آپ آنے والے سالوں میں دیکھیے گا
یہاں پر کتنی نیوکلیر پاورز ایمرج کر جائیں گی، کیونکہ دنیا کو یہ میسج گیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں کسی ملک کی، کسی ادارے کی کوئی گارنٹی میٹر نہیں کرتی ہے. آپ کی اپنی طاقت ہی آپ کا سروائیول ہے، اور طاقت یعنی کہ نیوکلیر، کنونشنل پاور نہیں، نیوکلیر ہی آپ کا اکلوتا سروائیول ہے. تو اس لیے بہت سارے ممالک اس کی طرف بڑھیں گے. یہ بڑا خوفناک عمل یہاں پر ہوا ہے. تو ایران نیوکلیر کی طرف جائے گا تو یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ایران کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ 12 نیوکلیر بامز بنا سکتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، جیسے IAEA نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ ایران نیوکلیر جو ہے وہ کوپریشن نہیں کر رہا اور نیوکلیر بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا. تو دیکھیے جب ایران نیوکلیر نہیں بنا رہا تھا تو IAEA کی ریزولوشن کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. تو اگر آج وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 12 نیوکلیر بامز بنانے جا رہے ہیں تو پھر تو یہ ان کے لیے ایک اور جواز ہوگا کہ دیکھیں وہ نیوکلیر بنا رہے ہیں. تو یہ بھی دو اس کی امپورٹنٹ ترین پہلو ہیں، یعنی IAEA کا یہ کہنا کہ 12 نیوکلیر بامز وہ بنا سکتے ہیں. اچھا، رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیر کوپریشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ والی دیکھیے، ایران ہیڈ انف مٹیریل ٹو پروڈیوس اباؤٹ 12 نیوکلیر بامز. یہ فرانس کے میڈیا کو انٹرویو دیا. رشیا ایران نیوکلیر کوپریشن ٹو کنٹینیو. رشیا بتا رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور نیوکلیر کوپریشن ہمارا جاری رہے گا. اور پیوٹن نے یہ کہا ہے اوپننگ دا ڈور ٹو ڈیولپنگ ریلیشنز ود دا مڈل ایسٹ، آل مڈل ایسٹرن کنٹریز. تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ہم تعلقات استوار کرنے جا رہے ہیں. تو اور پھر اگلی اسٹیٹمنٹ دیکھیے، اس کو پھر ہم جوڑتے ہیں. ایران کے ڈیفنس منسٹر چائنا میں موجود ہے اور ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے، دیر از امپورٹنس ان ایکسپینڈنگ کوپریشن. چائنا ایران کوپریشن بڑھائیں، اور ممکن ہے کہ چائنا کا دورہ کریں. ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس جنگ سے پہلے چائنا کا دورہ کرنے جا رہے تھے، تو اب بھی ممکن ہے کہ وہ جنگ کے بعد یعنی اس وقت کبھی بھی چین کا دورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ چین کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانا بہت ضروری ہے. اور ایران کے ڈیفنس منسٹر وہاں سے بیان دے رہے ہیں. تو دیکھیے پیوٹن جو ہے انہوں نے عرب لیڈرشپ کو اکتوبر میں وہاں پر بلایا ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، اور یہاں پر وہ چین کے ساتھ تعلقات ایران کہہ رہا ہے کہ ہم مزید بڑھانے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ مڈل ایسٹ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ مل کر اپنا انفلوئنس قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ عرب ان کے ہی کیمپ کے اندر رہیں. لیکن وہ تبھی رہیں گے نا کہ جب ان کو کچھ دیں گے، ان کے پاس بھی کوئی ایسی گنجائش موجود ہوگی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی. کیونکہ اب تو ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی ہے، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی امریکہ ہماری بات نہیں سنتا یا اسرائیل بڑا طاقتور ہے. کوئی بیانیہ نہیں ان کے پاس. ان کو کوئی جواز دیں گے تو وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ بڑی طاقتوں کا ایک بیٹل گراؤنڈ ہے مڈل ایسٹ، جس میں ویسٹ جو ہے یعنی امریکہ وہ اسرائیل کے ذریعے اپنا انفلوئنس، اپنی ہیجمنی قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور مختلف اسٹریٹجک مووز کر رہا ہے، اور چائنا اور رشیا کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے سب سے بڑے اتحادی ایران کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں اسرائیل کے اپنے مقاصد اور امریکہ کے اپنے مقاصد ہیں کہ یہاں سے چائنا کو ختم کرنا اور یہاں کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا. ملٹیپل پرپسز ہے. تو اس کمپریہنسولی یہ جنگ مڈل ایسٹ کے اندر شروع ہے اور مزید آگے بڑھے گی. یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی جنگ، اقتدار کی جنگ، ورلڈ آرڈر کی جنگ، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی ہے. وہ ایران کے سیز فائر سے بھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ غزہ کے سیز فائر سے بھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ کیا ویسٹرن پاورز نے، امریکہ نے کیا یہ چھوڑ دیا، یہ پالیسی ترک کر دی ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرڈر اور یہ ساری جنگ کو ترک کر دیا؟ انہوں نے نہیں. تو اس لیے یہ درمیان میں چھوٹا موٹا پاز آگے پیچھے یہ ہوگا، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہونے جا رہا ہے. اور جو ایک بڑی جنگ ہے جس سے بالکل ہم ابھی چند سیکنڈ اور چند منٹ دور تھے، تو اس سے ہم ریورس ہوا ہے، ڈی ایسکیلیٹ ہوا ہے، تو دوبارہ ہم اس کی طرف بڑھیں گے. ایران کے پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ کال کی ہے، اور آذربائیجان جو ہے وہ اسرائیل کو آئل دے رہا ہے اور اس جنگ کے درمیان بھی دیتا رہا ہے. تو ایران کے پریزیڈنٹ کی آذربائیجان کے پریزیڈنٹ سے کال ہونا اٹس امپورٹنٹ. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کی ایئر اسپیس سے ڈرونز حملے ہمارے پر ہوئے ہیں، ہم اس کی تحقیقات چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئے ہیں، کہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے ہیں تو پھر یہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے کیے ہیں؟ آذربائیجان کے اندر بھی اسرائیلی فورسز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عراق اور قطر کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور یورپی یونین کا سمٹ ہوا ہے جس میں انہوں نے امیڈیٹ سیز فائر کی بات کی ہے اور کہا کہ ہم ٹریڈ ایگریمنٹ جو وہ کینسل کر دیں گے. اب یہ بات وہی ہے کہ دیکھیں سب کی لمٹ پوری ہو گئی ہے. یورپ یا مزید اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز کیوں نہیں لگا رہے. ان کے پاس بھی کوئی بیانیہ نہیں بچا ہے. تو سب یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال سیز فائر ہو جائے. اب دیکھنا ایران میں یورپ کھل کر آیا ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن غزہ میں وہ ریلکٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ پبلک اوپینین کی وجہ. تو یورپ کی بھی لمٹ پوری ہو گئی ہے اور عربز کی بھی لمٹ پوری ہو گئی ہے کہ مزید ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، مزید ہم خاموش نہیں ہو سکتے. یورپی یونین سمٹ انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے غزہ میں، اور جو ایسکیلیشن ہوئی ہے سیٹلر وائلنس کی ویسٹ بینک میں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، بلا بلا اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور کیٹاسٹرافک جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے غزہ میں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور
we will discuss a report on Israel compliance with the partnership agreement with the European Union in July. वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. यूरोप के अंदर काफी मसाइल हैं. मिसाल के तौर पे यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं faces no confidence motion amid fallout financial time. अब आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट हैं, जो ये इजराइल के खिलाफ किसी भी इकदाम उठाने में सबसे ज्यादा रुकावट ये हैं, और ये यूक्रेन जंग को भी आगे बढ़ा रही है, ये सारा मामला वो फेस कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो यूरोपीय यूनियन अपने बहुत सारे मसाइल से उलझ रहा है. दिस इज ह्यूज, मतलब यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट जो है वो फेस कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो उनको भी बहरहाल अब ये वो कह रहे हैं कि इसको फिलहाल सीज फायर करवाएं, और वो भी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो सबके लिमिट जो है वो पूरी हो गई है. तो बात यह है कि क्या जिन्होंने जेनोसाइड की उनको सजा मिलने वाली है? क्या वो फलस्तीनियों को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं? तो देखें, अगर वो उनको सजा नहीं दे रहे जो जिन्होंने ये जुल्म किया है, तो फिर जंगें कैसे रुकेंगी? इसका मतलब वो इरादा नहीं रखते हैं जंगें रोकने का, और उनकी पॉलिसी वही है एक्सपेंशन की, फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करने की, उनकी लैंड छीनने की. लेकिन फिर वक्त वो तमाम फ्रंट्स के ऊपर शिकस्त खा चुके हैं, इसलिए वो इसको जो वो फिलहाल रोकना उनकी मजबूरी है. लेकिन इसमें भी वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं. तो हम जंगों में हैं, जंगों में रहेंगे, और नई जंगें छिड़ने जा रही हैं. खासकर ट्रंप की वजह से बड़े क्राइसिस, बड़ी जंगें, बड़े मसाइल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ये बहुत सारे पैदा होने जा रहे हैं. लेकिन साथ साथ ये चलता रहेगा कि वो पीस मेकर है, वो नोबेल प्राइज उसको मिलना चाहिए, वो क्या कमाल शख्सियत है. तो ये एक डिल्यूजन है जिसका लोग शिकार हैं, और उसकी असल फेस देखने से कासिर है. असल फेस देखना है तो उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है फॉर्मर, उसका जरा आर्टिकल पढ़ लें जिसने ट्रंप के बारे में क्या क्या कुछ लिखा है. और वो भी एक वॉर मॉन्गर था, वो भी जंगे छेड़ना का हामी था, लेकिन ट्रंप के बारे में इतना कुछ लिख गया है. तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने. राज करें, इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.